वाला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहना चोरों की। यहां तो लोग हमारे अकायद को तबाह कर रहे हैं, सहाबा और अहले बैत के बारे में, हुजूर की निस्बतों के बारे में, और हमें फिक्र नहीं है। इतनी दूर ले जाया जा रहा है, इतना फिक्री इंतशार। नहीं कहा हजरत रबिया बिन काब की वो हदीस तो सारे लोग सुनाते हैं कि वुजू कराया करते थे तो नबी पाक ने फरमाया कुछ मांग ले। उन्होंने जन्नत में नबी पाक का पड़ोस ही मांग लिया, ये बुखारी में मौजूद है। लेकिन वो वाली हदीस भी पढ़ो कि जब नबी पाक ने उन्हें कहा कि रबिया तू मुझे वुजू कराता रहता है, शादी क्यों नहीं करता? हुजूर ने नहीं फरमाया कि उसका जाती मामला है, मैं शादी कराऊंगा, मैं इस काम में क्यों आऊंगा, शादी क्यों नहीं करता? इसकी हुजूर कोई कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रंग रूप नहीं, और आपकी खिदमत से भी रुक जाऊंगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। अगले दिन फिर पूछा निकाह क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर ना कारोबार है, ना घर है, ना मकान है, ना रंग रूप है, कौन रिश्ता देगा? जब मैं ये कह के बाहर निकला ना हुजूर खामोश हो गए, तो मेरे दिल में ख्याल आया रबी या तू बहस क्यों करता है? और उनको बताता है जिन्हें अल्लाह ने सारा कुछ ही अता फरमाया हुआ है। हुजूर कहते हैं शादी क्यों नहीं करता? तो चुप करके कह दे महबूबा जैसे दिल करता है वैसे कर दे, तू आगे से दलीलें देता फिरता है। ये भी को बात हुई। फरमाते अगले दिन मैंने इरादा कर लिया, हुजूर ने अगर आज कहा तो कह देना या रसूल अल्लाह जैसे दिल लो करे। मैंने वुजू कराया, मेरा ख्याल था हुजूर यहाँ रोक के कहेंगे, यहाँ रोक के कहेंगे, पर हुजूर ने आज बात ही कोई ना की। मैं देर तक सोचता रहा यहाँ कहेंगे, यहाँ कहेंगे, पर आज हुजूर ने बात ही ना की। मैं पछता रहा था कि 2 दिन मौका मिला, मैंने जाया कर दिया। फरमाते हैं वुजू पूरा करा के जब मैं बाहर निकला, दरवाजे तक पहुंचा तो महबूब ने आवाज दी, बात सुन। मैं ठहर गया, फरमाया शादी क्यों नहीं करते? कहते मेरा तो दिल फूलों की तरह खिल उठा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह जैसे दिल करता है करा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जा, उसे कहा अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करे। कहते मैं गया, थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया उन्होंने, लेकिन फिर वो राजी हो गए। मैं वापस आया, सुनो ये जी उसका जाती मामला है, लेकिन नबी पाक ने देखा कि इसको जरूरत है मेरी, इसका निकाह नहीं हो रहा, घर नहीं आबाद हो रहा, तो हुजूर ने पूरा किरदार अदा किया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हारिसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया तेरा एक मकान खाली है? कहा या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया ये मेरे रबिया को दे दे, उसमें रहा करेगा, दुल्हन को लाएगा। हजरत बुरीदा असलमी को बुलाया, फरमाया एक खजूर की गुठली के बराबर सोना चाहिए। या रसूलल्लाह किस लिए? फरमाया मेरे इस गुलाम ने अपनी बीवी को हक महर देना है। हजरत सैयदना उस्मान गनी को बुलाया, तीसरे सहाबी, फरमाया एक मेंढे का बंदोबस्त तूने करके देना है। हुजूर किस लिए? फरमाया मैंने अपने गुलाम का वलीमा करना है, बकरे का बंदोबस्त कर। सारी तैयारियां करके दी। हजरत रबिया कहते हैं जब मैं दुल्हन ब्याह के घर लाया तो मेरे दोस्त यार रिश्तेदार मुबारक देने आए, कहने लगे तेरी क्या बात है, शादी भी आला खानदान, वलीमा भी, और खजूर की गुठली के बराबर हक महर भी। तो हजरत रबिया रो पड़े, फरमाने लगे मैं तो काला कलोटा हबशी गुलाम था, सलाम भी कोई नहीं लेता था, मुझे मुबारक ना दो, मेरे मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ो। ये सारा हुजूर का करम है। कहते हैं उसका जाती मामला है, भाई सारा दिन तेरे साथ रहता है, उठता है बैठता है, तेरी नौकरी करता है, तूने कभी पलट के देखा ही नहीं, तूने कभी अश्कुशोई नहीं की, तूने इतना टाइम ही नहीं दिया कि तेरे कंधे पे सर रख के रो सके, तेरी तवज्जो ही नहीं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम दाएं बाएं वालों आगे पीछे वालों का ख्याल रखते, जहां जिसको जरूरत होती हुजूर उसकी जरूरत में पहुंचते, अश्कुशोई करते, नबी पाक प्यार करते। कहते हैं उसका जाती मामला है, मैं क्या करूं? सुनो हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो वालिद थे ना हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो आला तरीन उहद के शहीद हैं कि नबी पाक फरमाते हैं रब करीम ने खुद उनसे गुफ्तगू फरमाई है, खुद उनसे गुफ्तगू की अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के वालिद अब्दुल्लाह बिन अमर उहद में शहीद हो गए। 6 या 10 महीने थी उनकी, कर्जे चढ़ गए, कारोबार में नुकसान हो गया। जरूरी नहीं कि कोई आदमी धोखेबाजी हो तो वो मकरूज होता है, ये जरूरी नहीं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दिन फेरता है, हालात तब्दील करता है। अब सहाबी पे कुछ शक कर सकता है, लेकिन हजरत जाबिर कहते इतना कर्जा चढ़ गया कि एक एक बाल मेरा कर्जे में डूब गया। कर्जे बड़े देने थे, मकरूज आते, तंग करते। खुद नबी करीम
علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھی، یہ بخاری میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے، بیسیوں درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملی۔ فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے، ہاڑی سونی جی، یہاں چاول کی فصل پہ یہاں گندم کے، ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے، یہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں، کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ فرماتے پتہ مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے، فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی، اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہوتا بھی قرضہ نہیں اترتا۔ کہتے ہیں میں نے دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، وہ جو کہتے نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا، پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا، یہ تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام حاصل ہے، آپ بیچ بیچ میں سے 2 گھنٹے پر لیٹ ہیں آپ، بلکہ کئی تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، کہتے پونا گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس، اور جب بھی آپ فون کرو 6 دفعہ کرے تو پھر شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ کام بالکل تیار تھا۔ اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں، حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب، دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کو لو بہتر یار اکیلے، کیا مطلب ہے، کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا، مانا کیا ہوا اس بات۔ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی، جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا گیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حضور قرضے زیادہ ہیں، کھجوریں کم ہیں، یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں، نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لیں باقی پھر دے، حضور نہیں مانتے۔ حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ، جاؤ بلال صہیب جاؤ، کون جاتا ہے مقروضوں کی سفارش کرنے، کہتا ہے بھائی میں نہیں بیچ میں آؤں گا، اتنے پیسے اوہو، میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے، کوئی پوچھے نہ۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، خود رسول پاک، خود نبی پاک نے، حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا، چل میں تیرے ساتھ چلتا، مقروض کے ساتھ، امیر کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں، بلکہ حضور مقروض کے ساتھ، گرے ہوئے کے ساتھ چلے، چل میں چلتا ہوں۔ یہودی تک گئے، فرمایا کچھ لے لے، یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں الجھ گیا ہے، غربت، کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے۔ کہنے لگا سارے لینے ہیں، جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ یہ دربے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے، آپ سنتے رہتے ہیں نا شعر، آپ تو ترجمہ پوچھتے ہی نہیں لو، کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دربے کیا ہے، لفظ دربے ہے ہی نہیں، اصل میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی اعلیٰ، یہ لفظ دربے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ در علیحدہ ہے اور بے بہا، در کہتے ہیں ہیرے کو، ایک معنی ہیرا ہے، در بے بہا، بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا، در بے بہا دیے ہیں یعنی ہیرے بے بہا دیے ہیں۔ اب سمجھ رہی یہ بات کی، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، یہ معنی ہے شعر کا۔ تو جب وہ نانا مانا یہودی تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہیں، کہنے لگا جی پورے لینے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کل آ جانا سارے دے دیں گے، پورے پیسے تیرے ملیں گے تو آ جانا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا۔ حضرت عمر حدیث کے راوی ہیں، فرماتے بس رسول پاک چل پڑے، حضور نے کندھے پہ رومال رکھا، حضور چل پڑے، کوئی چٹائی نہیں بچھائی، حضرت جابر کہتے ہیں کوئی صوفہ نہیں رکھا، وہ پھولوں کے ہار میں حضور آئے، 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے۔ فرمایا بلا جس کے پیسے دینے، بلا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، بلا۔ فرماتے بندے کو بلایا، حضور نے فرمایا کتنے پیسے؟ حضور اتنے درہم دینار ہے۔ فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا جا۔ فرماتے میں دیتا گیا، میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل 4-5 کلو کھجوریں اضافی دے دے، کوئی عرض نہیں۔ کہتے وہ بھی دے دی۔ حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو، فرمایا اس کو بھی بلایا، تولتا گیا دیتا گیا، حضور پورے ہو گئے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں زیادہ دے دے. کہتے قرضے بھی دے دیے, 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی. محبوب اٹھے, کچی زمین پہ بیٹھے تھے. حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا, رومال کندھے پہ رکھا, فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں, وہاں آ کے مجھے خبر دینا, وہاں آ کے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے. وہاں مجھے آ کے اطلاع دینی ہے, بتانا ہے مجھے, وہاں آ کے میں جا رہا ہوں, مجھے بتانا ذرا وہاں آ کے. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی, میں تھک گیا, میں تھک گیا. ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن ہی بڑا نکلا. کہتے ہیں میں تھک گیا, جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی. میں مسجد میں گیا, ذرا نفس سننا حدیث کی. کہتے ہیں مسجد میں گیا, جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں. جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی, اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گنا بڑھ گئی ہے. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نا جو تو نے مجھے بتائی ہے, یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتاؤ, عمر بڑا راضی ہوگا. عمر کو بھی بتلا یہ بات. گویا نبی پاک کے معجزات کی, فضائل کی, شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھی صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے. عمر کو بھی بتا, عمر راضی ہوں گے. جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا, میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہو تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا, لیکن سارے قرضے بھی اترے, 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی, چہرہ مسکرانے لگا, کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا, اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے, تو صحابہ سے پوچھ لے جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا. حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمت نازل فرما دے, اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا, خیر ہی خیر ہو جائے گی. دیکھ لے میں نے پہلے بتلا دیا. میرے نبی پاک سلام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے, خیال کرتے کس کو کس وقت کس چیز کی کہاں حاجت ہے, اس کی وہ حاجت پوری کی جاتی, اس کا دھیان رکھا جاتا. حضرت جابر خود فرماتے, یہ مسلم کے لفظ ہے, فرماتے ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا, میرا اونٹ کمزور تھا, میں پیچھے رہ گیا. ہمارے یہاں شرط لگتی ہے نا, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے, ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی. بہت سارے خرچے, یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا, اکٹھے جہاں بھائی رہتے ہیں 3 4 5 6, اس کے بہت سارے خرچے زید کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں. اس نے کیا ہے تو لہذا میں نے بھی, ہوتا ہے نا جی ایسے. تو پھر اس ضد میں کوئی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ چلو جو پیچھے رہ گیا اس کا بھی ہاتھ پکڑے ساتھ آ جائے, دوڑتے رہتے ہیں. اس میں بیچارے کئی تھک جاتے ہیں, کئیوں کے پیر دوڑ دوڑ کے سوج جاتے ہیں, بڑے مسئلے بنتے ہیں, لیکن پیچھے پلٹنے کو کوئی تیار ہے. اس دوڑ نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا. مسلم میں ہے جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں جہاد پہ گیا, واپس آ رہا تھا, میرا اونٹ کمزور تھا, بوڑھا تھا, بیمار تھا, سب لوگ آگے گزر گئے, میں پیچھے رہ گیا. کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے, تو میں مایوس بھی تھا, ذرا پیچھے رہ گیا, پریشان تھا. فرماتے ہیں نبی پاک نے نا 2-3 دفعہ پلٹ کے دیکھا, ادھر دیکھو. میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے, وہ امیروں میں چلے گئے, پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا. وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو ماڑا ہے, غریب ہے, پلٹ کے نہیں دیکھا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا آگے گئے, سب سے آگے. حضور نے 2 4 5 دفعہ نا پیچھے پلٹ کے دیکھا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو میرے محبوب کا انداز کریمانہ دیکھیں, حضور اعلانیہ فرمانے لگے, بھئی مجھے جابر نہیں نظر آ رہا. بے خبر ہو جو غلاموں سے, وہ آقا کیا ہے, وہ آقا کیا ہے. یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے نا, یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اچانک رونے لگ گئے. میں نے کہا حضور کیا ہوا, رو کیوں پڑے؟ تو کہنے لگے یار سوچتا ہوں جو محبوب جہاد سے واپسی پر اپنے غلاموں کو نہیں بھولے, وہ میدان محشر میں کیسے بھول جائے. وہ وہاں بھی پوچھیں گے فلانا کدھر گیا, فلانا کدھر گیا, ایک ایک کا نام لیں گے. حضور نام لیں گے, ہماری موت بن جائے گی. نبی کریم نے پلٹ کر کے دیکھا, جابر نہیں نظر آ رہے. حضور ان کا اونٹ کمزور ہے, پیچھے رہ گئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا آہستہ کرو ساتھ, یہ نہیں فرمایا, بلکہ نبی پاک نے فرمایا تم چلو. قافلہ چلتا رہا, حضور نے گھوڑا پیچھے کی طرف موڑا, سب سے پیچھے آئے. جناب جابر کہتے پیچھے میرے پاس. اس حکمت کو آپ سمجھیں, حدیث کے لفظوں پر آپ غور کریں. ایک کہہ کے کہنا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ, یہ بات اور ہے, ذرا آہستہ ہو جا, وہ بھی ساتھ مل جائے. لیکن یہ معنی اور ہے کہ غریب جہاں بیٹھا ہے اس کے پاس خود چل کے جانا. حضور خود پلٹ کے پیچھے آئے,
اور فرماتے میں جو کہ پریشان تھا تو محبوب میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے اس کو دوڑاتا کیوں نہیں, پیچھے کیوں رہ گیا؟ تو کہتے ہیں مایوس بندہ, پریشان بندہ کبھی کبھی وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کڑ رہا ہے, تھوڑا سا نا سخت ترش باتیں بھی کرتا ہے. کہتے ہیں میں نے اس عالم میں نا, میں نے کہا حضور اس قابل ہوتا تو سب کے ساتھ مل نہ جاتا, کمزور ہے, ماڑا ہے, مہران ہے, اور وہ بھی پرانی جو چل ہی نہیں سکتی. یہ کہاں یا رسول اللہ دوڑے گا, اس قابل ہی نہیں ہے. حضور اس قابل ہوتا تو قافلے کے ساتھ نہ ہوتا. کہتے ہیں حضور نے میری طرف توجہ فرمائی, میں باتیں کر رہا تھا اپنے اندر کی پریشانی کی, تو حضور مسکراتے جا رہے. حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی, فرمانے لگے ایسے ہی تو باتیں کر رہا ہے. نبی پاک نے اونٹ کی پشت میں چھڑی لگائی اور فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ بڑے ہلکے سے مسکرا, تو دوڑتا کیوں نہیں؟ تو جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا نا وہ سب سے آگے نکل گیا, وہ دوڑتا گیا دوڑتا. فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی عجیب سا, لوگ میرے انداز دیکھیں کہ یہ کیسے آگے نکل گئے, کیسے, کبھی نہ سوچ یہ کیسے نکل گیا, بس سمجھ لے آگے وہی نکلا ہے جس سے مصطفیٰ کی تبکی مل گئی ہے. تو یہ نہ کہ سیاست کر گیا, چلاکی کر گیا, بس تبکی مل گئی تو بات بن گئی. کہتے ہیں میں نکل گیا آگے, حضور کی تھپکی جو میری تھی. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور گھوڑا دوڑا کے میرے پاس آئے, خود حضور نے میرا اونٹ تیز کرایا نبی پاک کی برکت سے. تو قریب آ کے فرمانے لگے ٹھہر جا یار, ہم بھی تیرے قافلے میں, ہمیں بھی ساتھ لے دے. فرماتے اب تو میں رو ہی پڑا کہ خود بھیک دے, خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو, ٹھہر جا یار ہمیں بھی ساتھ لے لے. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جگہ پڑاؤ کیا, رکے, ٹھہرے, کھانے پینے کو, نماز پڑھنے. نبی کریم نے مجھے بلایا, میں حاضر ہوا تو کہا یار سنت حضور حکم. تو محبوب فرمانے لگے جابر یار تیرا اونٹ میں نے نرالا ہی دیکھا, بوڑھا ہو کے سب سے آگے نکل جاتا ہے, بیمار ہو کے, کمزور ہو کے. کہتے ہیں میں چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں کہ حضور سارا ہی پتہ ہے آپ کو, میں کیا عرض کروں. تو محبوب فرمانے لگے پسند آ گیا, بیچ نہیں دیتے میرے ہاتھ. کہا یا رسول اللہ آپ رکھ لیں. حضور آپ کا یہ, فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا. کتنے کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ رکھ لیں. فرمایا پیسے دوں گا. یا رسول اللہ مارکیٹ میں جاؤں تو 6-7 دینار کا بکے گا. فرمایا نہیں بھائی میں تو پورے 10 دوں گا. 6-7 نہیں, میں تو پورے حساب سیدھا. 6-7 کا کیا حساب ہوا, 10 پورے کا. حضور پھر بندہ نوازی ہے نا, کون بول سکتا ہے. حضور نے فرمایا بلال تیرے پاس 10 دینار تھے. حضور ہیں. فرمایا ان کو دے دو, اونٹ کے پیسے رکھ لو اور مال نہ مدینے جا کر دے دے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے گیا شام کو, میں نے نا کبھی اپنے اونٹ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس دن کی. میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا, میں نے نئی رسی خرید کے اسے نکیل ڈالی. آج محبوب کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہے. کہتے ہیں تیاری کر کے نا, تیاری پوری تیاری کر کے, تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, عشق پلیتھن لایا, تن دا سالن تے من دی ہانڈی, اتو نون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا. کہتے ہیں اسے بڑے پریم سے, بڑی محبت سے سجا کے, سوار کے, نکھار کے, تیار کر کے میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے گیا. ظہر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے, میری طرف دیکھا. میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے, یہ آپ کا سامان ہے, مال ہے. کہتے حضور نے نکیل تھامی. میں واپس پلٹا, ابھی گلی کی نکر موڑا نہیں تھا, حضور نے آواز دی جابر ذرا سن تو صحیح. کہتے میں واپس آیا ہوں تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے. فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے, اسے کمزور اور بوڑھا نہ سمجھنا, کبھی جانوروں میں دوڑا کے دیکھنا, سب سے آگے نکل جاتا. اور کریم محبوب فرمانے لگے 6-7 دینار کا نہ سمجھنا, میں نے پورے 10 دینار کا خریدا. اور پھر حضور پھر مسکرائے, فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے. حضور ہاں. فرمایا رکھ لو, میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں, رکھ لو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں. جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا تھا, رو رہا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا, جیسا رسول اللہ نے, سب سے اولا ہو آلہ ہمارا. آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے, اپنے ساتھ بددیانتی کر کے, دھوکہ دے کے, اپنے آپ کو دائیں بائیں اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو, پر تمہیں پتہ تو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرنا, تمہیں اس کی خبر ہے. اور میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کس کے قریب ہوتا ہے؟
اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے, وہ بڑا نیڑے ہے رب کے, بڑا قریب ہے, اس لیے کہ وہ حالت سجدہ, وہ جب سجدے کرتا ہے نا اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے. آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا, زبان بھی یہاں ہے, آنکھ بھی یہاں ہے, کان بھی, عقل بھی ساری, اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے. آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو, بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا, ناک سے نکیریں نکالو, بڑی سزا ہوتی تھی. تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں, پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں, اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یا اللہ, اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ, اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ. اتنا, اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے.